अस्सलाम वालेकुम। मेरे कहानी घर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। वो एक बूढ़ी औरत थी और किसी फैक्ट्री में काम करती थी। इन दिनों हड़तालों के बायस आए दिन फैक्ट्री बंद हो जाती। इस बूढ़ी का जरिया रोज़गार तो ये गारमेंट फैक्ट्री थी, जहाँ वो कपड़े पर बने फूलों और मुख्तलिफ कंपनियों के मोनोग्राम्स की कढ़ाई शुदा हुरूफ पर से फालतू धागे काट कर अपना रिस्क कमा रही थी। इस बूढ़ी का नाम अफरोज़ था और वो सिंध के किसी अंदरूने इलाके के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। इसका एक बेटा और 3 बेटियां थीं। 2 ब्याही चुकी थीं। छोटी बेटी अभी बिन ब्याही थी। बेटा भी 18 बरस का था, गैर शादीशुदा था। ये दोनों इसके साथ रहते थे। एक रोज़ मेरे घर आई। हमारा गेट खुला हुआ था। वो बेधड़क अंदर चली आई। मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी। इसको यूं बेधड़क और एतमाद से घर के अंदर दाखिल होते देखकर हैरत हुई और पूछा, तुम कौन हो और बगैर इजाज़त आ गई हो? आप घबराइए नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ, अच्छे ख़ानदान की हूँ। मैट्रिक पास हूँ लेकिन ज़रूरतमंद हूँ, काम ढूंढ रही हूँ, इसलिए आपका दरवाज़ा खुला देखकर अंदर आ गई। यहाँ कराची में सब अपने घर का दरवाज़ा बंद रखते हैं, हत्ता कि अक्सर घरों के बाहर तो चौकीदार होते हैं, लेकिन आपका दरवाज़ा खुला था। मैंने समझा कि आप शायद बेखौफ लोग हैं, अल्लाह पर भरोसा करने वाले, या फिर गांव से ताल्लुक़ है। हमारी तरफ भी कोई अपने घर का दरवाज़ा बंद नहीं रखता। दिन रात मकानों के दरवाजे खुले होते हैं। तो अपनाइयत का एक एहसास आपके मकान से मिला और मैं अंदर आ गई। पूछती भी किससे इजाज़त लेती? यहाँ कोई चौकीदार तो था नहीं। इसकी गुफ्तगू की शाइस्तगी और अंदाज़े बयान देखकर मैं हैरान रह गई। किस कदर पुरएतमाद थी, जैसा कि कोई साध होता है। साद इसको कहते हैं जो बेखौफ इस वजह से हो कि इसने कभी चोरी ना की हो। ये औरत सच कह रही थी, चोर नहीं थी, साद ही थी। तभी मैंने इसे अंदर आने दिया। इसके अंदाज़े गुफ्तगू से, हुलिये, साफ सुथरे लिबास से दिल चाहा कि इसके साथ इज्जत से पेश आया जाए। सो मैंने किचन में पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। अम्मा, इधर बैठ जाओ और आराम से बात करो। कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, क्या नाम है तुम्हारा? इसने कहा, मेरा नाम हसन अफरोज़ है। इस ज़ात से ताल्लुक़ रखती हूँ जो दीनी व दुनियावी लिहाज से आला मानी जाती है, लेकिन नसीब की मारी हूँ कि नसीब ज़ात पात से बालातर है। पहले ज़मींदारी थी, गर्चा थोड़ी ज़मीन थी, मगर इज़्ज़त से रोज़ी का ज़रिया थी। फिर किसी मजबूरी की वजह से गिरवी रखनी पड़ी। इसमें बना हुआ घर भी साथ गिरवी रखा गया। हम दर बदर हो गए। शौहर को इनके रिश्तेदार साथ ले गए। मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ कराची आ गई ताकि यहाँ हम मिलकर कुछ कमा लें और गिरवी की रकम इकट्ठी करके अपने घर और ज़मीन को छुड़ा लें। अम्मा, कितनी रकम तुमने देनी है? ना पूछो बेटी, लाखों में है। मेरे शौहर के दोस्त के हाथों कत्ल हुआ और मेरे शौहर को भी मकतूल के विरसा ने एफआईआर में मुलव्वस कर दिया। इस झूठे मुकदमे से जान छुड़ाने को हमने अपनी ज़मीन और मकान गिरवी रखकर पैसा भरा है। मेरे खाविंद की गर्दन तो मुकदमे से छूट गई, लेकिन हमारे ख़ानदान का शिराज़ा बिखर गया और हम दरबदर हो गए। अब कहाँ रहती हो? आपके बंगले के पीछे जो कच्ची आबादी है, वहाँ एक किराए का मकान लिया है। एक कमरा और सहन है। बिजली कुंडे की है। सिर्फ 200 रुपया महाना मालिक मकान को अदा करने पड़ते हैं। किराया 8,000 रुपये महाना है। कच्ची बस्ती में 8,000 रुपये महाना? मैंने हैरत से सवाल किया। हाँ बीबी, इस गोट में इतना ही किराया चल रहा है। पहले 3,000 था, फिर 4 हुआ, अब बात 8 तक जा पहुंची है। इतना किराया हर माह कैसे अदा करती हो अम्मा? ये तो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हमारे लिए तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि हम अपने साथ किसी को शरीक नहीं करते।
ورنہ اس گھوٹ میں جنوبی پنجاب خصوصاً رحیم یار خان کے دیہاتوں اور بستیوں سے بہت لوگ محنت مزدوری کے لیے آتے ہیں، تو وہ کئی کنبے ایک مکان میں مل کر رہتے ہیں اور کرایہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ گھر کے مرد و عورت بچے بھی محنت کرتے ہیں۔ عورتیں کوٹھیوں میں جھاڑو پوچھے کا کام کرتی ہیں، بچے بچیاں بھی بنگلوں میں خدمت گار ہو کر کافی کما لیتے ہیں۔ ایک بچی جو عمر میں 8 سے 12 برس کی ہو، اگر کسی بیگم کے پاس صبح سے رات تک رہے تو کھانے کپڑے کے علاوہ بیگم اس کو 5,000 تنخواہ دیتی ہے۔ مرد سبزی فروٹ کی ریڑیاں لگاتے ہیں یا رکشہ چلاتے ہیں تو ان کی فیکس آمدنی ایک خاندان کے لیے اچھی بھلی ہو جاتی ہے۔ ایک کنبہ مل کر میں 20,000 ماہانہ کما لیتا ہے۔ اس پیسے سے اپنے گاؤں جا کر گھر بنواتے ہیں یا مال مویشی خریدتے ہیں۔ اور تم لوگ کتنا کما لیتے ہو؟ بی بی، ہم جھاڑو پوچھے کا کام نہیں کرتے۔ میری بیٹی میٹرک پاس ہے اور وہ ایک ٹیچر کے پاس ملازمت کرتی ہے۔ صبح سے شام تک اس کے بچوں کو سنبھالتی ہے۔ 10,000 روپے ملتے ہیں اور میں فیکٹری سے مال گھر لا کر سارا دن دھاگے توڑتی ہوں۔ شام کو مال واپس کرتی ہوں تو دن بھر کی مزدوری 400 کی لگ بھگ بنا لیتی ہوں۔ لیکن آج کل حالات درست نہیں، فیکٹری اکثر بند ہو جاتی ہے تو کام رک جاتا ہے اور آمدنی بھی نہیں ملتی۔ تبھی سوچا کسی بنگلے پر کوئی ہلکا پھلکا کام کر لوں۔ اچھے لوگ ہوں گے، میں دیانت داری سے کروں گی تو وہ بھی قدر کریں گے۔ اور بیٹا وہ کیا کرتا ہے؟ اس پر افروز کچھ گھبرا سی گئی اور ٹھنڈی سانسیں بھر کر بولی، وہ میٹرک پاس ہے مگر اپنی مرضی کا مالک ہے، کچھ نہیں کرتا۔ سارا دن سویا رہتا ہے، رات کو چلا جاتا ہے اپنے دوستوں کے پاس گپ شپ کرنے، آدھی رات کو آ جاتا ہے، لیکن اپنا خرچہ وہ مجھ سے نہیں لیتا، لیکن کما کر ہم کو دیتا بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جوان بیٹوں کا بڑا آسرا ہوتا ہے، لیکن بیٹی کیا کہوں، بس دعا کریں خدا اسے بھی راہ ہدایت دے۔ مجھے اماں کی بات سمجھ نہ آ سکی۔ بہرحال اماں افروز نے بتایا کہ اس نے قدرے بہتر مکان لیا ہے جس میں بجلی پانی گیس بھی ہے، لیکن کرایہ 10,000 ہے۔ بیٹی کی تنخواہ ساری کرائے میں چلی جاتی ہے اور اس کی اپنی کمائی سے گھر چلتا ہے۔ اس کو دوپہر کا کھانا اور چائے فیکٹری میں مل جاتی ہے اور بیٹی کو اس کی مالکن سے 2 وقت کا کھانا ملتا ہے۔ بیٹا بھی اپنا کھانا پینا خود کر لیتا ہے۔ یہ بچت اس لیے کرتی ہوں کہ اپنی ساری آمدنی ان لوگوں کو بھجوا دیتی ہوں جن کو گروی کا پیسہ بھرنا ہے۔ وہ اچھے لوگ ہیں، قسطوں میں لے رہے ہیں، تنگ نہیں کرتے۔ جب پیسہ ہم پورا بھر دیں گے وہ زمین اور گھر ہمارے حوالے کر دیں گے۔ یہ ان کا وعدہ ہے اور ہم گاؤں کے لوگ وعدے کا اعتبار کرتے ہیں بی بی۔ مجھے افروز کی باتیں سن کر دکھ ہوا کہ بیچاری کتنی مجبور ہے، اس عمر میں کما کما کے قرضہ اتار رہی ہے، حالانکہ یہ عمر تو بیٹھ کر کھانے اور آرام کرنے کی ہے۔ تمہارا شوہر کچھ نہیں کرتا؟ وہ مجھ سے عمر میں 15 برس بڑا ہے۔ وہ تو کافی ضعیف اور بیمار ہے، گاؤں میں اپنے کزن کے پاس رہتا ہے۔ شادی شدہ بیٹیاں سکھی ہیں مگر دامادوں کے گھر رہنا پسند نہیں کرتا، کمانے کے لیے قابل نہیں ہے۔ میرے گھر کے پچھواڑے ایک کمرے کا کوارٹر خالی پڑا تھا۔ یہ سرونٹ کوارٹر ہم نے بنوایا اس لیے تھا کہ کسی ملازم کو رہائش کے لیے دے دیں گے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے کہا، اماں افروز، میں تم کو جانتی تو نہیں، پہلی ملاقات ہے، مگر تمہاری باتوں سے مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ تم اچھے خاندان سے ہو اور ضرورت مند ہو۔ اگر چاہو تو میرے سرونٹ کوارٹر میں آ جاؤ، رہائش اختیار کر سکتی ہو۔ بدلے میں میرے برتن دھو دیا کرنا، باقی کاموں کے لیے ماسی کام والی آتی ہے، لیکن آئے روز نخرے کرتی ہے تو برتنوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی، بولی، بی بی ضرور کام کروں گی، اور بھی کوئی کام ہوگا مثلاً سلائی مشین پر ہلکی پھلکی سلائی وغیرہ سب کر دوں گی۔ میرا کرایہ بچ جائے گا تو ہمارا قرض ادا جلدی ہو جائے گا اور ہم اپنے گاؤں واپس چلے جائیں گے۔ تو کیا کل سے سامان لے آؤں؟ صاحب آ جائیں، شام کو بات کر لوں تو پھر صبح سامان لے آنا، کیونکہ تمہارا جوان بیٹا ساتھ ہے، لہٰذا ان سے اجازت لینی ضروری ہے۔
شام کو بیٹے کو بھی لے آنا، وہ اس کو دیکھ لیں گے اور مل لیں گے تو بات بن جائے گی۔ اماں افروز کی آنکھیں جگمگا اٹھیں، تشکر کے آنسو تھے۔ کہنے لگی ضرور، میں شام کو شبیر کو لے آؤں گی، وہ معصوم سا لڑکا ہے، دیکھنے میں 15-16 برس کا ہی لگتا ہے، میں نے بہت پیار سے پالا ہے، آپ ملیں گی تو رہنے سے منع نہ کریں گی، وہ آپ کے پودوں کو پانی دے دیا کرے گا، صاحب کی گاڑی دھو دے گا، آپ کے سودے لا دیا کرے گا۔ اچھا اماں، یہ تو بات کی بات ہے، تم شام کو آ جانا، صاحب شام کو ہی آتے ہیں۔ اماں افروز چلی گئی اور شام کو بیٹے اور بیٹی کے ہمراہ آ گئی۔ اس کی بیٹی کی عمر 20 کے لگ بھگ تھی اور بیٹا تو واقعی 15 برس کا ہی نظر آتا تھا، جبکہ اماں کے بقول 18 سال کا تھا۔ تاہم خوبصورت، نرم و نازک لڑکیوں جیسے ہاتھ پاؤں تھے، چہرہ حسین، بڑی بڑی بے حد پرکشش گہری جھیل جیسی آنکھیں، ایسا حسین کہ دیکھو تو نظر بھر کے دیکھا نہ جائے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا ماشاء اللہ، خدا اس کی عمر دراز کرے۔ ایسا عمدہ لباس کہ کسی نواب زادے کا فرزند معلوم ہوتا تھا۔ غربت کی کوکھ سے جنم لینے والے ہیرے کو مفلسی نے مٹی میں ملا رکھا تھا۔ میں نے کہا اماں بے شک اس عمر میں بھی بھلی لگتی ہو، بیٹی بھی ماشاء اللہ پیاری صورت کی مالک ہے، لیکن آپ کے بیٹے کا جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت خاص توجہ سے بنائی ہے، اس کی نظر اتارا کرو۔ چند منٹ وحید نے شبیر سے بات چیت کی۔ وہ بہت معصوم تھا، جیسے دنیا کی ہوا بھی نہ لگی ہو۔ انہوں نے مجھے کہا اس فیملی کو اپنے سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیتے ہیں، یہ شریف لوگ نظر آتے ہیں۔ جب میں شہر سے باہر دفتری کام پر اکثر دوروں پر ہوتا ہوں، تم اور بچے اکیلے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے رہنے سے تم کو بھی اکیلا پن محسوس نہ ہوگا۔ ان کی اجازت ملتے ہی میں نے افروز اماں کو کہا کہ کل سامان لے آنا، بس ایک بات کا خیال رہے کہ تمہارے مہمان یہاں آ کر قیام نہیں کر سکتے، تم صرف 3 افراد رہ سکتے ہو۔ اس نے کہا بی بی کوئی مہمان نہیں آئے گا، ہم ماں بیٹی بھی صبح کو چلے جائیں گے تو شام کو لوٹیں گے، البتہ میرا بیٹا کوارٹر میں رہے گا اور شام کو کمپیوٹر سینٹر چلا جائے گا، وہاں یہ کام کرتا ہے اور کام سیکھتا بھی ہے، یہ رات کو 12-1 بجے تک آتا ہے، اس لیے آپ کو گیٹ کی ایک چابی ہم کو دینی پڑے گی تاکہ جب یہ رات کو دیر سے آئے تو گیٹ کھول کر اندر آ جائے اور آپ کو تکلیف نہ ہو، ورنہ آپ کی نیند خراب ہوگی۔ میں نے اللہ کے بھروسے گیٹ کی ایک چابی ان لوگوں کو دے دی تاکہ اپنی مرضی سے آ جا سکیں اور ہم کو بار بار گیٹ کھولنا نہ پڑے۔ اماں افروز کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت اٹھ جاتی تھیں، تہجد پڑھتی، پھر نماز قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور صبح 7 بجے سے پہلے اپنا ناشتہ اور چائے بنا لیتی۔ ناشتہ اکثر پاپے اور چائے پر مشتمل ہوتا تھا۔ بیٹا سویا رہتا، بیٹی بھی نماز فجر کے وقت اٹھ جاتی، وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتی، پھر نہا دھو کر کپڑے بدلتی، ناشتہ کر کے دونوں ماں بیٹیاں گھر سے چلی جاتی، بیٹی اپنی ملازمت پر اور ماں گارمنٹ فیکٹری، پھر شام تک لوٹتی۔ جانے سے پہلے افروز میرے برتن دھو کر جاتی اور رات کو اس کی بیٹی کچن میں آ کر برتن وغیرہ دھو کر کچن صاف کر دیا کرتی۔ یہ لوگ اس قدر امن و سکون سے رہ رہے تھے کہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ میری ملازمہ بدستور آ رہی تھی، اتوار کو وہ البتہ چھٹی کرتی، تب مجھے کام کے لیے کسی مددگار کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ ماں بیٹی اتوار کے دن کا تھوڑا سا وقت میرے کچن کے کام کو دے دیا کرتی تھیں۔ ان لوگوں کے آنے سے مجھے کافی سکون ملا اور شام کو شبیر نہا دھو کر صاف کپڑے بدلتا اور اپنی ڈیوٹی پر جانے سے قبل مجھ سے پوچھتا باجی کوئی سودا منگوانا ہے؟ میں نے جو سودا دودھ ناشتے کا سامان منگوانا ہوتا ایک پرچے پر پہلے سے لکھ کر رکھ لیا کرتی اور اس کو پرچہ اور رقم دیتی۔ مجھے یہ بڑی سہولت ہو گئی تھی کہ پڑھا لکھا لڑکا تھا، سودا صرف سمجھداری سے لاتا، کبھی حساب کتاب میں ہیرا پھیری اور کوئی غلطی نہ کرتا۔ اتوار کے دن پودوں کو پانی لگانا اور گاڑی وغیرہ دھونے کا کام بھی کر دیتا تھا۔ غرض جو معاہدہ کیا اس کی پابندی انہوں نے کی۔ البتہ اس لڑکے کو میں نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ ہاں وہ فیشن کا کافی شوقین تھا،
مہنگی خوشبو لگاتا اور بڑے اہتمام سے تیار ہو کر باہر نکلتا تو کبھی کبھی میں مذاق میں کہتی تھی، شبیر تم کتنے خوش اخلاق اور بدتمیز بچے ہو، تیار بھی ایسے ہو کر باہر جاتے ہو جیسے لڑکیاں کسی شادی میں تیار ہو کر جاتی ہیں، تم لڑکے سے زیادہ لڑکی لگتے ہو۔ جب وہ ہنس کر کہتا، باجی میں لڑکی ہی جیسا تو ہوں، دیکھو میرے ہاتھ کیسے اجلے ہیں، میں کوئی سخت کام بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن شبیر ہو تو لڑکے، اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے، اس کے بڑھاپے کا سہارا ہو تم بیٹا، کوئی اچھی سی نوکری تلاش کر لو، کم از کم کچھ نہ کچھ تو ماں کے ہاتھ پر رکھو، وہ بوڑھی ہے، اس کی عمر اب کمانے کی نہیں ہے، پھر بھی کتنی محنت کرتی ہے، تم کو اپنی ماں کے بڑھاپے کا خیال نہیں آتا؟ اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اس نصیحت کو بھی ہنس کر ٹال دیتا، باجی یہ سب اماں کا اپنا کیا ہے، کیوں گھر بار گروی رکھا، کیوں اتنا قرض لیا، ہم کو بھی دربدر کیا، گاؤں میں تو ہماری عزت تھی اور یہاں ان کی غلطیوں کی وجہ سے میں اور میری بہن دوسروں کے در پر پڑے ہیں، اب یہ قرضہ بھی خود اتاریں گی، ویسے بھی میں کوئی سخت کام نہیں کر سکتا، میٹرک پاس ضرور ہوں، سارا دن کے کام کے کتنے مل جائیں گے، 10-12 ہزار، میں لڑکوں کو کمپیوٹر سکھا کر اس سے زیادہ پیسے کما لیتا ہوں، میرا اچھا گزارا ہو جاتا ہے، اپنے لیے ہر ماہ اچھے اچھے کپڑے لیتا ہوں، مجھے نئے فیشن کے لباس کا شوق ہے، بے شک ماں کو کچھ نہیں دیتا مگر میں اپنی اماں اور بہن کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہوں۔ شبیر کی اپنی منطق تھی، وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا تھا، برانڈڈ لباس اور جوتے، نئے مہنگے موبائل فون اور اعلیٰ کوالٹی کے پرفیوم اس کے شوق امیر زادوں جیسے تھے، پھر بھلا وہ کسی دکان یا ہوٹل پر سیلز مین کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ باہر لوگ اس کو کسی امیر آدمی کا فرزند سمجھتے تھے، اس کے دوست بھی امیر زادے تھے، بڑی بڑی گاڑیوں پر آتے، تاہم اس کی اچھی عادات اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہم کو اس سے کوئی شکایت نہ تھی، اپنی والدہ اور بہن سے بھی عزت سے بات کرتا اور مجھ سے تو بہت زیادہ عزت و احترام سے پیش آتا تھا، میں جو کام کہتی کبھی انکار نہ کرتا، فوراً کر دیتا۔ ایک روز باتوں باتوں میں اس نے کہا، باجی اگر آپ لوگوں کی کسی ٹی وی پروڈیوسر سے واقفیت ہو تو مجھے ٹی وی ڈراموں میں کام دلوا دیں، مجھے ٹی وی ڈرامے میں اداکاری کا بہت شوق ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو اگر کسی پروڈیوسر سے ملا دیں شاید اس کی قسمت کھل جائے۔ انہی دنوں میری ایک دوست ہمارے گھر آئی، وہ ٹی وی پروڈیوسر تھی، میں نے اس سے اس لڑکے کا تذکرہ کیا، کہنے لگی میرے پاس بھیجنا، دیکھوں گی، اگر اسے چانس مل گیا تو تعاون کروں گی، فی الحال میرے بیٹے کی شادی ہے، میں چھٹی پر ہوں، کچھ دنوں بعد بھجوانا۔ شبیر کو بھی بتایا کہ کسی سے بات کی ہے، وہ بہت خوش ہوا، روز پوچھتا، باجی کب بھیجیں گی ٹی وی والوں کے پاس؟ اتفاق سے انہی دنوں میرا مارکیٹ جانا ہوا، کچھ فوری خریداری کرنی تھی۔ مغرب کا وقت ہوا تو مجھے فرصت ملی اور نماز کے بعد بیٹے کے ہمراہ مارکیٹ چلی گئی، گاڑی ایک جگہ روک کر اتری، ایک بہت خوبصورت نازک سی ہستی سامنے آ گئی، جس نے چمکدار ستاروں والا جوڑا پہنا ہوا تھا اور زیور بھی، سر پہ دوپٹہ بھی گوٹے کنارے والا، چہرہ میک اپ سے ایسا حسین کہ سنگھار نے 4 چاند لگا دیے، اور جھیل جیسی آنکھیں گہری سیاہ چمکتے تاروں کی مانند کاجل بھری۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، اللہ کی شان، اتنی خوبصورت دوشیزہ نوخیز خوشبو میں بسی جیسے گلاب کلی ہو، مگر کیا یہ تیسری جنس ہو سکتی ہے؟ نہیں، اگر ایسا ہے تو یہ قدرت کا بہت بڑا ستم ہے۔ ابھی میں حیرتوں کے سمندر میں گم تھی، ایک سفید نازک سا چوڑیوں بھرا ہاتھ میرے سامنے پھیل گیا اور مانوس سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، باجی اپنے بچوں کا صدقہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس کے مقناطیسی حسن سے متاثر ہو کر بے اختیار ہاتھ پرس میں چلا گیا، میں نے 50 کا نوٹ نکالا، تبھی اگلے لمحے ایک جھٹکا سا لگا، جیسے مجھے کچھ یاد آ گیا، یہ تو شبیر ہے، نہیں شاید اس کی صورت جیسے کوئی صورت ہو، مگر آنکھیں وہی تھی۔ پھر آواز 10 بار کی سنی ہوئی، سماعت میں سمائی ہوئی،
میں نے چونک کر اسے دیکھا، اس کا ہاتھ ابھی تک میرے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ شبیر، کیا یہ تم ہو؟ نہیں، میری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں۔ لیکن میری آنکھیں دھوکہ کیسے کھا سکتی ہے؟ ابھی میں نے اسے پھیلے ہوئے ہاتھ کی طرف 50 کا نوٹ بڑھایا ہی تھا کہ ایک اور گاڑی بالکل قریب آ کر رکی۔ ایک نوجوان نے 1000 روپے کا نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور اپنے برابر والی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا۔ وہ حسین دوشیزہ کا سوانگ بھرا ہوا لڑکا اس کار میں بیٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میں آنکھیں ملتی رہ گئی کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا یا حقیقت تھی۔ اتنے میں میرا بیٹا خریداری کر کے آ گیا اور کار میں بیٹھ گیا۔ امی، جو آپ نے لکھ کر دیا سب سودا لے آیا ہوں۔ یاد کر لیں اور بھی کچھ ہو تو لے آؤں؟ بس اب گھر چلو۔ اس روز میں کار سے بس اتری ہی تھی کہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ کچھ اپنی مرضی کا خریدنے بازار کے اندر جاؤں۔ گھر آ کر بھی میں گمسم تھی۔ شبیر کی ماں اور بہن اپنی اپنی ڈیوٹی دے کر گھر آ چکی تھی اور عشاء کی نماز کے لیے وضو کر رہی تھی، لیکن شبیر گھر پر نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، افروز، شبیر کہاں ہے؟ وہ گھر پر نہیں ہے کیا؟ بی بی، وہ اپنے کام پر چلا گیا ہے۔ جانے سے پہلے آپ کو آواز دی تھی کہ باجی کوئی سودا منگوانا ہے، لیکن آپ گھر پر نہیں تھیں۔ اسے دیر ہو رہی تھی، ڈیوٹی کا وقت ہو گیا تھا، تبھی چلا گیا۔ اماں کو سب کہہ دوں، مگر میں نے زبان بند کر لی۔ سوچا اس نیک عورت کو اگرچہ پتہ نہیں کہ اس کا بیٹا کس قسم کی ڈیوٹی دیتا ہے تو اسے بہت صدمہ ہوگا۔ بیٹے کو بتانا ضروری تھا۔ میں نے اسے سارا احوال بتایا تو اس نے کہا، امی، ان لوگوں سے کہیں کوارٹر خالی کر دیں۔ تمام محلہ جانتا ہے یہ ہمارے گھر سے نکلتے ہیں، کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک پہن کر باہر جاتے ہیں۔ کل بیٹے کی سرگرمیوں سے محلے دار آگاہ ہوں گے تو ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ حلیے سے ملازم نہیں لگتے۔ سبھی سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو رہائش دی ہوئی ہے۔ خدارا اپنی نیک نامی کا خیال کرے۔ بہت ہو گئی خدا ترسی، بس کل ہی ان کو نکالیں۔ بے چھت بے آسرا سمجھ کر اپنے گھر کی پناہ دے کر پھر نکال دینے سے میرا دل کانپ رہا تھا، کیونکہ خدا کا خوف آ رہا تھا، جبکہ ان کی طرف سے ہم کو کسی طرح بھی شکایت کا موقع نہ ملا تھا، بلکہ انہوں نے کچھ آرام ہی پہنچایا تھا۔ یوں بھی سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا۔ میں کبھی ان کو نہ نکالتی، اللہ کی خوشنودی سمجھ کر نیکی کے خیال سے رہنے دیتی۔ اگر میں نے شبیر کو اپنی آنکھوں سے مارکیٹ کے اشارے پر تیسری جنس کا سوانگ بھرے اور ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے نہ دیکھا ہوتا، لیکن یہ بھیک نہیں مانگ رہا تھا۔ ایک قیمتی کار والے کا معنی خیز اشارہ بے معنی نہ تھا۔ اب آدھی رات کے بعد لوٹ کر آنے کا مطلب میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ شکل و صورت سے معصوم ایک بے زر لڑکے کو جو اپنی بوڑھی ماں کا واحد سہارا تھا، نہ جانے کب اور کس نے اس راہ پر لگا دیا تھا جس راہ پر چل کر قوم لوط بندر بن گئی تھی۔ خدا ایسے لوگوں کو راہ ہدایت دے جو نوخیز لڑکوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ غریب لڑکیوں کا حسن ہی بکاؤ نہیں ہوتا، حسین نو عمر لڑکوں کا حسن بھی بکتا ہے، جس کے بدلے قیمتی پرفیوم، قیمتی موبائل اور اعلیٰ برانڈڈ ملبوس خرید کر وقتی عیش اور مستقل دوزخ کا سودا ہو جاتا ہے۔ آج کراچی اور وطن عزیز کے دیگر شہروں کے ہر چوراہے پر شام ہوتے ہی ایسے کئی مرد خسرو کا سوانگ بھرے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ تب میں سوچتی رہ جاتی ہوں کہ ہمارے وطن کی اخلاقی اقتدار کو کیا ہو گیا ہے، ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہزاروں خسرے ایک دم کیسے برساتی مینڈکوں کی طرح نکل کر سڑک اور چوراہوں پر رونق بازار کے چپے چپے پر نظر آتے ہیں۔ کیا ہمارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں خسرے اور ہجڑے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ ہجوم کی صورت میں ملک کے ہر شہر میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کیا واقعی یہ اصلی میں تیسری جنس ہے؟